हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। खुदा उनके नाम को जलाल, क्योंकि वही हमारा पालनहार है, वही हमारा खालिक और मालिक है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शों के लिए। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए हम खुदा उनके पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे। खुदा उनका शुक्र करेंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करता और हमें संभालता है। हम सब खुदा उनके पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तो अपने हाथों की कमाई खाएगा, तुम मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सयून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। खुदा का शुक्र हो कि वो बरकत का चश्मा है। उसने हमें मुबारक ठहराया है। उसने हमें दुनिया में से चुन लिया, अलग किया, बरगजीदा ठहराया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। खुदा उनकी तारीफ हो कि खुदा हर सुबह हमें तरोताज़ा करता है, कुव्वत, हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शता है कि हम उसकी सताइश कर सकें। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने बहनों भाइयों को जरूर इस लिंक को उनके साथ शेयर करें, उन तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो भी बरकत पा सकें, खुदा उनके कलाम को सुन सकें। आइए हम दुआ से इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। खुदा उनके जरूर झुकते हैं, खुदा उनसे दुआ मांगते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें। खुदा तू जो बेहद तारीफ के लायक है, खुदा तुझसा और कोई नहीं है। तू प्यार से भरा है, शफकत से भरा है, रहम से भरा है, पुरफजल है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है। तू हमारा उठना और बैठना जानता है। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और अपने होठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। खुदा तू जो हमारी हम्दो सना पर तख्त नशीं होता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, कदीमुल आयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू हमारा परम पिता है और जैसे एक बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसे तू अपने डरने वालों पर तरस खाता है। खुदावंद तू हमें बरकत देता है, तुम्हारे घरानों को बरकत देता है। हम जिंदगी के लिए, जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों, बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद रात की मीठी नींद के लिए, खूबसूरत पहर के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। प्यार से बड़े खुदा, मैं तमाम अजीजों को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ जो कि इस वक्त है खुदा तेरे कलाम को सुनने के लिए बेचैन है, तैयार है। खुदा हमारी रूह तो जिंदा खुदा के लिए प्यासी है। खुदा तू जो हमें सैराब करता है, तू जो हमें आसूदा करता है, तेरा शुक्र करते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, इस सारे माध्यम को अपने हाथों में ले। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ये सारे काम के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तू हमें बड़ी दानाई देना, बड़ी हिकमत देना, अपने पाक से मामूल करना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आज जो गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ,
ये गीत मेरे बड़े भाई प्रोफेसर यूसुफ नैयर ने लिखा, और इस गीत को जवाद नूर ने गाया है। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गीत जो है ये पसंद आएगा। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, सचमुच जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो हमें देता है। आइए खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद की स्ताइश करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ कि शायद वो गीत जो है वो लाइन अप नहीं हो सका, तो हम जनाब सोहेल दीन साहब का ये खूबसूरत गीत जो है इसको आपके लिए पेश करते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जरूर उस गीत को आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आइए हम ये खूबसूरत गीत जो है इसको जनाब सोहेल दीन साहब से इस गीत को सुनते हैं।
जिसको सबका ख्याल होता है, आदमी वाकई वो बेमिसाल होता है। ये थे जनाब सुहेल दीन साहब और उनके साथ थे आमिर खोखर साहब। अगर आप मज़ीद भी अच्छे से गीत और खुदा की तारीफ में जो मज़ामीर उनको सुनना चाहते हैं तो आपको खुशामदीद है, आप हमें ज्वाइन करें। हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन TW50DR। जी हाँ, ये लंदन में हमारा चर्च है। तो आप सबको दावत है कि आप ज़रूर वहाँ आएँ और हमारे साथ मिलकर इबादत करें। हमारे साथ भाई शकील शहजाद जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तान से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वहाँ से वो जो गीत हैं वो हमें सुनाएं। ये सुहेल साहब और शकील साहब दोनों सैयदीन साहब के बरखुरदार हैं और ये गुलाम अली साहब के जो शागिर्द हैं। तो अभी आपने गायकी में भी इस्लाम को देखा होगा, तो बहुत ही टैलेंटेड क्वायर है जी हमारी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं कुछ और गीत आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो वीकेंड है तो एंजॉय करना चाहिए, खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। वीकेंड इस लिहाज से भी मैं कहता हूँ क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम जो है ये प्रोग्राम जो है वो ब्रेकफास्ट शो आपके लिए पेश करते हैं। सैटरडे को 1 बजे लूटन में इबादत होती है उर्दू हिंदी में, और उसके अलावा संडे को आपको मालूम है कि सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2 बजे हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में हम इबादत करते हैं। तो मैं आज खूबसूरत गीत जो है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जो आदनूर का गीत जो है उसको लाइन अप नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़रूर उस गीत को आपके लिए नेक्स्ट वीक में पेश करूँगा, क्योंकि अभी पाक कलाम के लिए भी हमें वक्त चाहिए। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं और मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 10 बाब 17 से 24 आयात को हम खुदावंद के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 64 में है, उर्दू में 64 सफ़े पे है। द गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 17 to 24। तो खुदावंद के पाक कलाम को खोलिए, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 10 बाब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल जो है वो आपके पास होगी। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द कॉपी ऑफ बाइबल, वेदर इट्स इन हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश। तो आप मुझसे मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपको बाइबल मुकद्दस का नुस्खा जो वो भेजूंगा। तो खुदा का पाक कलाम सुनते हैं, लूका का इंजीली बयान, उसका 10 बाब उसकी 17 हिस्से। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं।
उसी घड़ी वो रूह कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, आए बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मुतवज्जे होकर खास उनसे कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें मगर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। हम अपने उस खत की जानब बढ़ेंगे जी, जो हमारा मेन जो टेक्स्ट है हमारी, जो उसकी जानब हम बढ़ेंगे और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमने 2 चैप्टर जो है उनको खत्म कर लिए पिछले दिनों। और भी हम देखिए, जब वो कहते हैं चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मैं सोचा था कि बड़ा मुश्किल है और ये खत बहुत ही, इसमें गहरे भेद हैं और आज उन भेदों के बारे में हम जानेंगे भी। तो इफ्सियों उसका 3रा बाब और उसकी पहली जो 7 आयात हैं उनको हम फोकस करेंगे और फिर हम उसके दूसरे हिस्से को नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7 खुदा का पाक कलाम सिखाता है, इसी सबब से मैं पौलुस, जो तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूं, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब ज़ाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादे में दाखिल है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और समझाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आइए हम पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम ये खूबसूरत गीत जो है अपनी ख्वाहिश के साथ मिलकर गाते हैं, खुदा उनकी हम करते हैं। तो आइए खुदा उनकी इस्ताइश कीजिए, खुदा उनके पाक कलाम को सुनने के लिए। वो हमारी हमदो सलाम पर खुशी होता है। हम सब मिलकर कहेंगे,
ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ، تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرتا ہے، تو سکھاتا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، تو قدوس اور پاک ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، آئے زندہ پاک خدا، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے، جو ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ ہم تیری قدوسیت کے لیے، تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیار سے بھرے خدا، میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں اس کوائر کے لیے، ان الفاظ کے لیے۔ تو ہی سربلند ہے یہوہ، اے پاک خدا، اے پاک یہوہ، ہم پر کرم کر، ہم پر نگاہ کر، ہم سے ہم کلام ہو۔ ہم تیرے منہ کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان میں زندگی ہے۔ تیرا کلام زندگی بخشتا ہے، تیرا کلام سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرا مکاشفہ چاہتے ہیں۔ رحم کیجئے، برکت دیجئے، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس تازہ مسا کے لیے۔ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں، I can feel in my spirit کہ wherever you are, because God is everywhere and there is a power of God working in your life۔ میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، خدا ان کی اس برکت کے لیے جو ہر صبح ہمیں دیتا ہے۔ عزیزو، کیا ہی بھلا ہو کہ آپ اس برکت میں، ان تمام نعمتوں میں دوسروں کو شامل کریں۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں صبح سویرے اپنی آرام سے بیٹھ کر اپنے آفس میں بائبل اسٹڈی کرتا، اور یہ ایسی ہے کہ بس سیلف سینٹرڈ ہونے والی بات تھی، لیکن میں نے خداوند سے دعا کی اور خداوند نے میرے لیے یہ راستہ کھولا، اور میں خداوند کا سندر پاک کلام آپ کے ساتھ ہر صبح بانٹتا ہوں۔ خداوند برکت دیتا ہے، خداوند تر و تازہ کرتا ہے، خداوند قوت بخشتا ہے، دانائی بخشتا ہے، حکمت بخشتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، اور میں اپنی زندگی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند کے زندہ، معتبر، لاختہ، لا تبدیل کلام کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جس کو ہم اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے، تیسرے باب پر افسیوں کے خط میں، کہ پالوس رسول ایک بہت بڑے بھید کی بات کرتا ہے، وہ ایک مکاشفہ کی بات کرتا ہے کہ اس کو ایک بھید معلوم ہو گیا، ایک مسٹری تھی، ایک سیکرٹ تھا جو کہ خداوند نے اس پر ظاہر کیا۔ میں تھوڑا سا اس خط کے پس منظر میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اپنے آپ کو یسوع مسیح کا قیدی کہتا ہے۔ پالوس رسول نے جب یہ خط لکھا تو وہ قید میں تھا۔ میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ یہ افسس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ خط افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا اور پالوس رسول نے اس خط کو تحریر کیا۔ اور اب یہ بات بھی بالکل عیاں ہے کہ وہ قید میں تھا
اور رومی شہری ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ پریولیج تھے، اس کو کچھ سہولتیں میسر تھیں، اور وہ ایک گھر میں قید میں تھا، اگر سے زنجیروں سے بندھا تھا۔ رومن سولجر جو تھے، رومی سپاہی جو تھے، وہ اس کی نگہداشت کرتے تھے، اس کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پر قید میں تھا، اور وہاں سے اس نے یہ خط جو ہے وہ خدا ان کے لوگوں کو لکھا ہے کہ اسی سبب سے میں پالوس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے رومیوں نے قید کیا ہے یا ان پہ الزام نہیں لگاتا، بلکہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر، غیر قوم والوں کی خاطر۔ بیسیکلی ہی واز جیو، وہ بنیامین کے قبیلے سے تھا اور گملیل کا شاگرد تھا، بہت ہی فنیٹک تھا، لیکن وہ ہماری خاطر، غیر قوم والوں کی خاطر، کیونکہ خدا نے اسے دمشق کی راہ پر چنا اور غیر قوموں کے لیے اس کو ایک وسیلہ ٹھہرایا۔ پالوس رسول جو ہیں وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، اور انہوں نے یہ خط جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو، خدا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا۔ اب اس خط میں وہ کون سا بھید ہے جو اس کو معلوم ہوا اور اس نے ہم تک پہنچایا؟ دوسری آیت میں پالوس رسول لکھتے ہیں، شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بھید کے بارے میں جانیں، اس سیکرٹ کے بارے میں جانیں، اس مسٹری کے بارے میں جانیں، اس ڈسکوری کے بارے میں دیکھیں جو اس نے دریافت کی، خدا نے اس پر ظاہر کی۔ مکاشفہ کیا ہے؟ وہ چیز جو چھپی ہوتی ہے، concealed, and God revealed that revelation، جس کو بند کیا گیا ہو، مکاشفہ، جس کو منکشف کیا جائے، جس کو ظاہر کیا جائے۔ یہ ایک ایسا بھید تھا جو کہ پہلے ظاہر نہیں کیا گیا، کنسیل تھا، اس کو بند کیا گیا تھا، سربہ مہر تھا۔ خداوند نے اس بھید کو پالوس رسول پر کھولا۔ مکاشفہ، ہم ضرور اس بات پر ہم غور کریں گے، ریویلیشن پر، اور یہ بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ضرور تھوڑا سا میں اس کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کسی وقت خدا نے زندگی دی تو میں پورے سبجیکٹ پر، مکاشفہ پر، اس کی اہمیت پر میں بات کروں گا، لیکن میں یہاں پر صرف کیونکہ ہم مکاشفہ کی بات کر رہے ہیں، بھید کی بات کر رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں ضرور جانا چاہوں گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مکاشفہ کا مطلب ہے منکشف کیا جانا، ظاہر کیا جانا، اور مکاشفہ جو ہوتے ہیں یہ بھید ہوتے ہیں، یہ مسٹریز ہوتی ہیں، اور یہ خداوند جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اب مکاشفہ کی سمجھ نہ ہونا، ان بھیدوں کو نہ جاننا، اگنورنٹ ہونا، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ مکاشفہ جو ہے یہ خداوند کے وہ منصوبے، وہ بھید ہیں جن کو خداوند اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ کچھ مکاشفات جو ہوتے ہیں وہ گریجول ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ انسٹنٹ ہوتے ہیں، فوراً جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور ہم اگر اس بات کو دیکھیں، افسوس کا 3 باب اور اس کی 5 ہے، تو جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح کہ اس کے مقدس رسول و نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ تو پہلے بھی یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ پارشل ریویلیشن، جو ادھورا مکاشفہ تھا، وہ لوگوں پر ظاہر کیا گیا۔ اب 2 طرح کے جو آپ ان کو اگر کیٹاگرائز کریں تو 2 طرح کے مکاشفات ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم جنرل ریویلیشن آف گاڈ کہتے ہیں، خدا ان کا عام مکاشفہ۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو، ندیوں کو، یونیورس کو دیکھتے ہیں، تو یہ خداوند کا ایک جنرل ریویلیشن ہے، عام مکاشفہ اس کو ہم کہتے ہیں۔
جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دیر از اے کریٹر ہو کریٹڈ آل دیز یونیورس. یہ جو چیزیں ہیں, آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے. تو یہ جو سورج, چاند, ستارے, گلیکسیز, پہاڑ, چشمے, یہ سب خداوند کا جلال ظاہر کرتے ہیں. بٹ دیٹ از the general revelation of God. What is the special revelation of God? خداوند کا خاص مکاشفہ کیا ہے؟ اور وہ مکاشفہ ہے خداوند یسوع المسیح. God revealed himself. وہ اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کر دیا. And this is a very, very, very special revelation of God. اس میں تجسم کا بھید پایا جاتا ہے. God took the human form. خداوند نے انسانی صورت اختیار کر لی. That is also a revelation of God. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. یوحنا یہ کہتے ہیں. اور یوحنا 14 باب میں ہم اس بات کو کہ میں اور میرا باپ ایک ہے, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. So we can see the revelation of God. God revealed himself through Jesus Christ. اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یسوع کو دیکھیں. میں ایک مسلم چینل پر پروگرام کیا کرتا تھا, تو وہاں پر جب میں پروگرام کر رہا تھا, I was talking about the divinity of Christ, and somebody called me and they said, why you are saying that he is God? تو میں نے اس شخص سے کہا کہ بھلے آدمی, آپ ایک کاغذ قلم لیں اور اس پر جو خدا کا جو تصور ہے آپ کے ذہن میں اس کو لکھنا شروع کریں. What is the concept of God in your mind? What are the attributes of God in your mind? Start writing all these characteristics and the attributes of God. اور میں یسوع کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو کوالٹیز ہیں, جو کریکٹر ہے, میں اس کو لکھنا شروع کرتا ہوں. Then we will compare that. God is creator and Jesus Christ is creator as well. He created the eyeball. خداوند نے اندھے کی آنکھیں, جو بینا, جو اندھا تھا اس کو بینائی بخشی. جنم کا اندھا تھا, اسے مٹی لی, سینچی اور اس کی آنکھ بنا دی. ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں. خداوند کا اس یونیورس پر کنٹرول ہے. سمندر اور اس کے مخزن اس کے قبضہ میں ہے. خداوند یسوع کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے. 4 دن کے مردہ لازر کو, جو بالکل نا امیدی تھی, پتھر تھا بھاری, اسے کہا اے لازر باہر نکلا, تو مردہ لازر قبر سمیت اور کفن سمیت جو ہے وہ باہر آ گیا, زندہ ہو گیا. میں نے کہا کہ وہ خدا ہے. نہ صرف یہ کہ اسے مردوں کو زندہ کیا, بلکہ خود بھی مردوں میں سے زندہ ہو گیا. What is your concept? He got the creative power. He's a provider. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں, برکت چاہی اور اس نے روٹیاں بانٹنی شروع کر دی. جب وہ روٹیاں بانٹ رہا تھا کریشن ہو رہی تھی. پانی کو مہم بنا دیا, پانی کی تاثیر کو بدل دیا. پہلا معجزہ خدا مسیح کا. میں نے کہا کہ آپ کے اندر خدا کا کیا کانسیپٹ ہے, کس طرح کا خدا آپ چاہتے ہیں. تو یہ جو ریولیشن ہے, یہ جو بھید ہے, یہ خداوند نے ہم پر ظاہر کیا. لیکن یہاں پر اس خط میں پالوس رسول ایک اور بھید کی بات کرتا ہے, ایک اور جو ہے مسٹری کی بات کرتا ہے. اور وہ مسٹری کیا ہے؟ وہ مسٹری یہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. اور اسی وجہ سے پالوس نے جب یہ خط لکھا, اس کا بنیادی مقصد یہی تھا. اور میرے اس خط کو آپ کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے کا, اس کو بانٹنے کا
اس کو منکشف کرنے کا، اس بھید کو ظاہر کرنے کا مقصد بھی وہی ہے جو پالوس رسول کا ہے. اور وہ بھید یہ ہے کہ there is no discrimination, there is no division, there is no difference between the Jew and Gentile. We are very much impressed by the Jewish nation. ہم بڑا ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ they are special people of God. Of course, there is no doubt. خداوند نے ان کو چنا، وہ خداوند کے خاص لوگ تھے. شاید آپ سوچیں کہ میں یہودی کیوں نہیں پیدا ہو گیا، میں غیر قوم کیوں؟ Why I was not special? Listen, خداوند یسوع یہودی قوم میں پیدا ہوئے، اور یہ ایک مسٹری تھی، ایک بھید تھا کہ خداوند نے اس قوم کو الگ کیا، انہیں تیار کیا اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ اس قوم میں سے آئے، اور پھر اس کے ذریعے غیر قومیں جو ہیں وہ ایک ہو جائیں. آپ کو یہودی بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تمام ریچولز کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قربانیاں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تمام کام جو یہودی کرتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز یو آر ان دا ایکول لیول، اب آپ برابر ہو گئے ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جو دوسری نیشن سے آئے، جو دوسری کنٹری سے آئے، اور جب ہمیں برٹش سٹیزن شپ مل گئی، جب ہمیں یہ کہا گیا کہ نو یو گٹ دا ایکول رائٹس ان دس کنٹری، ہیئر از یور پاسپورٹ، یہ ایسے ہی ہے. ہم غیر قوم تھے، دیٹ واز اوور کنڈیشن، بٹ یو گٹ دا رائٹ ٹو کال ہز چلڈرن، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو. یہ ایسی ہے کہ جیسے کوڑی، اور ان کو کہا جائے کہ نو یو آر اوکے، یو آر ہیلڈ، نو یو گٹ دا ایکول رائٹس ان دا سوسائٹی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی قید میں ہو اور ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کو کہا جائے نو یو آر فری، اب آپ آزاد ہو، یو کین انجوائے دا فریڈم ان دس ورلڈ. God set us free. He gave us the right to call his children. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. That was the mystery, that was the secret, that was the revelation God gave to Paul. اور یہ اس مکاشفہ کی اہمیت ہے کہ خداوند میں ہم سب ایک ہو گئے ہیں. عزیزو، ہمیں یہ فضل حاصل ہوا، یہ جو ہمیں حیثیت دی گئی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اس میں آپ کی اور میری کوئی قابلیت نہیں ہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ you cannot earn that grace, you cannot earn and buy that status. This is all by the grace of God. خداوند نے ہم پر فضل کیا کہ ہم جو پہلے خداوند سے دور تھے، ہم خداوند میں ایک ہو گئے. No, you are the children of Almighty God. یہ ایک اعزاز ہے اس کے لیے، پالوس کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ خداوند نے یہ بھید، یہ خدمت مجھے بخشی، مجھے یہ بتایا کہ میں جا کر لوگوں کو یہ بتاؤں کہ you got the equal right. No, you are the children of God. You are no more Gentile. اب آپ غیر نہیں رہے، اب خداوند کی اس امارت کا حصہ بن گئے ہو. اور یہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا پریولیج ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے پالوس رسول کے لیے کہ وہ یہ کام جو ہے یہ کرے اور لوگوں کو یہ بتائے. عزیزو، یہ خدمت ہمیں سونپی گئی ہے. خداوند یہ کام مجھے اور آپ کو سونپا ہے. We need to tell people about their status. ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ہیں کون. لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا نام دیتے رہتے ہیں، ہم وہ اس ٹائم پہ اپنے اوپر دے لیتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی کہیں، ہمیں کیا اس سے. یہ ان کی سوچ ہے. ڈیگوٹری ورڈ ہمارے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. I don't want to use that word. لیکن جب آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایک ایسے کلچر میں رہتے ہیں، پرٹیکولرلی ان انڈیا، پاکستان، جہاں پر آپ کو جو ہے وہ
آپ کی انسلٹ کی جاتی ہے، آپ کو وہ پریولیج نہیں دیے جاتے، آپ کو وہ رائٹ نہیں دیے جاتے، آپ کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، آپ کو کارنر کیا جاتا ہے، آپ کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، وہاں پر جہاں پر ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ نیچی ذات کے ہو، آپ کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، جہاں پر ہمیں ایکول وہ رائٹس حاصل نہیں ہے. کہنے کو تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اب اپنے بھی پرابلم بنی ہوئی ہے، تب پتہ چلے گا کہ جی پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. عزیزو، پالوس رسول ان تمام باتوں سے واقف تھا. And that was a situation in the first century church جہاں پر لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا، جہاں پر ان کو قبول نہیں کیا جاتا تھا سوسائٹی میں. They were marginalized, they were segregated. اور پالوس رسول لوگوں کو انکریج کرتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ کی حیثیت کیا ہے. میں نے جب اس خط کو شروع کیا تھا تو مجھے ہرگز اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ خداوند یہ خوبصورت باتیں جو ہے مجھ پر ظاہر کرے گا. It is very encouraging for you and for me that you are the special people. آپ خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہو، آپ مقدسین ہو. میں ایک دفعہ ایک مسلم آفیسر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو شاہ صاحب تھے، سعید گھرانے سے تھے، تو میں ان کو مخاطب کر رہا تھا کہ واز اے کرنل، اور میں ان کو کہہ رہا تھا شاہ صاحب کر رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے پادری صاحب آپ ہمیں شاہ کیوں کہتے ہو، اصل شاہ تو آپ ہو. میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہتا ہے جی آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم ہو. میں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، انہوں نے پریز دی لارڈ، انہوں نے جو اپنے یونیفارم تھا اس کا کالر کھولا اور نیچے کراس. میں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کربلا کے میدان میں جو سید گھرانے کی جو عورتیں تھیں ان کو بے پردہ کیا گیا، تو وہاں پر جب کربلا میں ان کو پانی نہیں مل رہا تھا اور جو شیعہ خواتین تھیں ان کی انسلٹ کی گئی اور بے پردہ کر دیا گیا ان کو، تو وہاں پر جو رومنز کیتھولک چرچ کی جو ننز تھیں، جو راہبہ تھیں، انہوں نے ان کو پردہ کیا اور ان کو کپڑے پہنائے، ان کی عزت کی. کہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، میرے گھر میں خدا یسوع مسیح کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو پھر میں نے ان کو اپنے چرچ میں دعوت دی، میں نے کہا جی آئیں آپ چرچ میں آئیں، اور انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام بھی دیا آ کے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ بھید ہے جو خداوند جانتا ہے اور جس کو اس نے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ یو آر دا چوزن پیپل. آپ رائل ہو. رائلٹی کیا ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے اس کلام کے وسیلہ سے. اور یہ بھید خداوند نے ظاہر کیا کہ اب آپ کے ایکول رائٹ ہیں. پالوس رسول اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. عزیزو، دوسری جو خاص بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس بھید میں، وہ یہ ہے کہ خداوند کے لیے دکھ سہنا، اظہار ثانی، نفرت، شہادت، مال و اسباب کا نقصان. But we need to rejoice in all these things. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، خداوندوں کا خداوند تھا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. خداوند نے کہا کہ اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا. دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں. جب آپ کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے، جب آپ کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو، تو پھر آپ کو خداوند کے لیے دکھ سہنے کے لیے بھی تیار ہونا ہے. چھٹی آیت میں یہ کہتا ہے یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومی خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہے. تین چیزیں ہیں. یور انہیرنٹس، جب آپ اڈاپٹڈ ہیں،
خدا یسوع مسیح جس کرائسٹ از دا اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا. بیٹے کا مطلب ہے نکلا ہوا. He come out of him. Don't take it as in a physical sense. He's a spiritual son of God. بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ he got the same attributes, essence. اس کے اندر جو جوہر ہے وہ اور باپ کا جوہر جو ہے وہ ایک ہے. جب ہم ابنیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم سنشپ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں سے نکلا ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے، اس کی ذات کا عکس ہے. اور ہم خداوند کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. وی آر دا اڈاپٹیڈ چلڈرن آف گاڈ. میں نے پچھلے دن اس پہ سکھایا تھا آپ کو اس کا کیا مطلب ہے. سو ایز اے چلڈرن آف گاڈ، بینگ اے فیملی آف گاڈ، یو ہیو ٹو سفر. آپ کو سکھ دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا ہے. ولیم بارکلے میرے بہت فیورٹ رائٹر ہیں. وہ لکھتے ہیں to suffer for Christ is not a penalty, it is our glory, for it is to share in the suffering of Christ himself, and it is an opportunity to demonstrate the reality of our loyalty to him. Don't think this is a penalty. یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر آپ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں یا کوئی اور آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی آپ کی ہوتی ہے. You have to pay the penalty. اگر آپ ریڈ لائٹ کراس کر جاتے ہیں، کوئی اور جرم کرتے ہیں. But suffering for the sake of Christ is not a penalty. W. Tozer لکھتے ہیں there is no crown without cross. بغیر صلیب کے آپ کو تاج حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس لیے خداوند نے مکاشفہ میں یہ فرمایا کہ جان دینے تو وفادار زندگی کا تاج پائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، زبور 116 اور اس کی 15 آیت میں کہتے ہیں مقدسین جو ہیں ان کی موت خداوند کی نظر میں گراں قدر ہے. بہت خوبصورت یہ بات ہے. مقدسین the chosen one، ان کی موت جو ہے خداوند کے حضور گراں قدر ہے. اور میں اسٹیفنس کی مثال یہاں پر آپ کو دینا چاہتا ہوں. پہلا مسیحی شہید، اسٹیفنس کا مطلب ہے تاج. وہ خداوند کے بارے میں گواہی دے رہا تھا، اس کو سنسار کیا گیا، اور جب اس کو پتھر مار رہے تھے he was stoned to death and he looked upon the heaven. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور خدا یسوع مسیح کو خدا باپ کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. خداوند نے اپنے اس شہید کو، اس نوجوان کو خداوند کھڑے ہو کر ریسیو کرتے ہیں. ہم اپنے عقیدے میں یہ کہتے ہیں in our apostle creed we declare that he is sitting on the right hand of the Father. خدا باپ کی دائیں طرف جا بیٹھا. But in this picture, in this text, in this incident, you can see that Jesus Christ stood up from his throne and he received his servant. وہ اپنے اس شہید کو جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے. اور مکاشفہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو مقدسین کی جو روحیں ہیں وہ مذبح کے نیچے ہیں. خدا کے پاک کلام کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو مذبح ہے اس کے نیچے جو مقدسین کی جو روحیں ہیں وہ وہاں پر ہیں. مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کی 6 باب اور اس کی نامی آیت کو میں 2 باتیں کر کے اس بات کو ختم کروں کہ وقت ہو چلا ہے. اور جب اس سے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ آئے مالک کا قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. اور پھر جو آپ کی دعائیں ہیں وہ خداوند کے حضور کس قدر گراں ہے، کس قدر قیمتی ہیں. مکاشفہ اس کا 5 باب اور اس کے 7 آیت سے. اور اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دانے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو چاروں جاندار
اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں، یونٹی کی بات کر رہا ہوں، جو ہم انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں، خدا ان میں ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9 آیت میں، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے۔ So there is a large crowd from all the nation, from all the tribe, from all the families, and they are shouting and praising and worshiping the Lamb of God. خدا ان کی وہ تعریف کر رہے ہیں، خدا ان کی ستائش کر رہے ہیں۔ So it doesn't matter. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، if you will accept Jesus Christ as your personal savior, you can be a part of this large crowd. آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور یہ بھید خداوند نے پالوس رسول پر ظاہر کیا، یہ امید خداوند نے پالوس رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ ہمیں اب یہودی طریقت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی طرح لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خداوند کے ہم شکل بننا ہے۔ ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے۔ اپنے ساتھ ربی نہ لکھیں، وہ جو مجھے لوگ ربی کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی جو استاد نہ بنائیں۔ عزیزو، ہم خداوند کے لوگ ہیں، جیسے خداوند نے ان کو چنا، ان کو برکت دی، اسی طرح خداوند نے ہمیں بھی برکت دی ہے۔ ہم بھی اس کے لوگ ہیں، اس کے ہم میراث ہیں، اور یہی بات پالوس رسول مستقبل کے بارے میں، ہمارے آنے والے کل کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتا ہے، جو کہ مکاشفہ میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ will all over there، ہم سب وہاں پر ہوں گے۔ اور وہ 24 جو بزرگ ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام باتوں کو پیش کروں، کیونکہ یہ میرا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ 24 بزرگ جو وہاں پر بیٹھے ہیں، تب تو ان میں 12 جو ہیں وہ ان شاگردوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور 12 جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے ان قبیلوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے قوموں کا انصاف کرنا ہے، خدا ان کے ساتھ ان تختوں پر بیٹھنا ہے، جیسے کہ یہودی جو ہے وہ خدا ان کی چنی قوم ہے، آپ بھی اس کے چنے ہوئے ہیں، اس کے لوگ ہیں، خدا نے آپ کو برکت دی ہے، اور یہ ہمارا استحقاق ہے، یہ ہمارا بہت بڑا پریولیج ہے، خدا ان کی یہ برکت ہے۔ دس از the grace of God and this is a great mystery، اور we have the mission for the Gentiles۔ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ This is an assignment for you and for me۔ We need to share this great mystery۔ We need to tell people about this revelation that you are very special in the eyes of God, because God gave his life not only for Jewish people, but he gave his only begotten son। He shed his blood on the cross, that whosoever believed on him should not perish but have everlasting life۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں پر ایک وارننگ بھی ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان پر سزا کا حکم ہو چکا، لیکن اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ There is no
condemnation on the children of God. You are chosen people. You are special person. You are very gifted person. खुदा ने हम पर फजल किया है, हम पर मेहरबानी की है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। आइए खुदा का शुक्र करें, खुदा उनसे दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने हमें गुनाहों की दलदल में से निकाला, हमें मजबला पर से उठाया और अपने बेटे और बेटियां बनाया। खुदावन हम तेरे इस बड़े फजल के लिए, वो भेद जो तूने खुदावन हम पर ज़ाहिर किए, तेरा शुक्र करते हैं। फिर खुदावन तू ये चाहता है कि हम तेरे कलाम को लेकर लोगों तक जाएं, इसलिए तूने खुदावन पहले 12 को फिर 70 को चुना, और फिर तूने एक जो हमें हुक्म दिया जिसको हम अरशाद आज़म कहते हैं, फिर खुदावन हमें उसकी तामील करना सिखा, हमें सिखा कि हम तेरे हुक्म को पूरा करें। वो दुनिया जो बिखरी हुई है, ना उम्मीद है, उस तक हम उम्मीद का पैगाम लेकर जाएं। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हम तमाम बीमारों को, दुखियों, लाचारों को तेरे सामने लेकर आते हैं। तू हमारी हिफाजत निगरानी कर। फिर खुदावन मैं अपने उस चर्च के लिए, उस कलीसिया के लिए तूने सौंपी है, जिसका तू सरदार निगहबान है, वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, अपने कलीसिया के एक खानदान के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। I ask your blessing and your anointing upon each and every person, those who are watching this program through this television. Almighty God, I ask your blessing upon all the believers and the non-believers, those who are blinded, those who cannot see your glory. You reveal himself. I ask your guidance, your power for all the people, those who are seeking truth in their lives. आसमानी बाप, मदद कीजिए, बरकत दीजिए, रहम कीजिए, अपने लोगों को अपनी तरफ माइल कीजिए, इनकी अक्लों को रोशन कीजिए, इनकी आंखों को खोलिए ताकि वो सच्चाई को जान सकें। तो तूने ये फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। It's your promise. We need to know the truth, and the truth will set us free. You are the truth, you are the way, and you are the life. You are unique, and there is no other name under the heaven on the earth who can offer us salvation. You are the savior of the world. Bless your people and be with them. In Jesus' name we ask this. Amen. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और एंजॉय करें जी वीकेंड, और चर्च को ना भूलिएगा। वैसे भी इन दिनों में, चंद दिन में जो है ना बारिश होती रहेगी, और मैं नहीं समझता कि कोई सी साइड का प्रोग्राम को बनेगा या कोई बारबेक्यू का प्रोग्राम बन सकेगा। तो कोई बात नहीं, आप जो वीकेंड है अपने खानदान के साथ एंजॉय करें, लेकिन खुदा के घर में भी आए। और हमारा चर्च जो है, जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और फिर 2:30 बजे जो है वो उर्दू में बात होगी। आप जरूर हमें ज्वाइन करें। कल जो लूटन में जो 1 बजे बात होती है, आप उसमें भी हमें ज्वाइन करें। मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हमने सैटरडे को जो वहाँ पर इबादत का एहतमाम किया है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमको 7 डे एडवेंटिस्ट बन गए हैं या हफ्ता मिशन बन गए हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं संडे को एंगेज होता हूँ और 2 सर्विसेज होती हैं हेस्टन में, इसलिए हमने ये सोचा कि हम वहाँ पर 1 बजे सैटरडे को वहाँ पर इबादत करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संडे को चर्च ना आए और आप कहीं पादरी से पता नहीं सैटरडे को 7 डे बन जाते हैं और संडे को जो है वो प्रेस्बिटेरियन होते हैं। तो ऐसी बात नहीं। ना तो मैं डिनोमिनेशन पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ना इन चीज़ों पे यकीन करता हूँ। हम सब खुदावंद के लोग हैं और हमें खुदावंद की इबादत करनी है। तो
میرا تو اپنا جو بلیو ہے کہ ہم سب اس کے بدن کا حصہ ہیں، تو اس میں آپ کسی بھی اگر ڈینومینیشن سے ہیں سو یو آر آل ویلکم. آپ چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے آپ کیتھولک ہیں، رومن کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، جو بھی ہیں، پینتیکوسٹل ہیں، تو آپ آئیں، ہمیں جوائن کریں، سب مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں. اور میں یہ بات یہاں پر گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو چرچ ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور اس انسٹیٹیوشن کو کمزور نہ کریں. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم نے اپنی جو ایک دکانیں بنا لی ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ڈویژن پیدا کرتی ہے اپنے جلال کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ہم جو چرچ کو ڈیوائڈ کرتے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، ان کی جو ماسک ہے وہ سوسائٹی میں کیا رول ادا کر رہی ہے. اگر سکھ بھائیوں کو دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا جی میرے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں اور میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، میرا اتنا کاروبار ہے، تو اپنے گھر میں گرودوارا شروع کر لوں. یا کوئی مسلمان وہ یہ نہیں کہتے کہ چلو جی میں اپنے گھر میں مسجد جو ہے بنا لیتا ہوں، تو یہ 1.5 کی الگ سے مسجد جو ہے بنا لیتا ہوں. دے آر سپورٹنگ دیئر ماسک، دے آر سپورٹنگ دیئر پلیسز آف ورشپ. تو مہربانی کر کے آپ اس بات کو محسوس کریں. وہ لوگ جو کہ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کو اور کام کر لیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے تو استاد زیادہ مار کھائیں گے. میں تو ڈرتا ہوں بھائی، سیدھی سی بات ہے. تو مجھے کسی نے کہا جی وہ آپ کلرجی کالر نہیں لگاتے. میں کہتا ہوں بھائی میں ویسے ڈرتا ہوں. اب آج کل تو پتہ نہیں وہ کالر بھی جو ہے پتہ نہیں ایسے لوگوں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا. میرے لیے یہی بہت ہے. آئی لو دیٹ. تو اس کو کوئی کلون نہیں کر سکتا، کوئی کاپی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا شکر ہو اس کے لیے. تو یہ مطلب آپ پتہ نہیں اپنے نام کے ساتھ کیا کیا لگانا شروع ہو گئے ہیں، کیا کیا بشپ فلاں جی، اور پھر پاسٹر بشپ، اسپیلنگ بھی غلط، کوئی پتہ نہیں ہے. تو پلیز ان باتوں کو ذرا سمجھیں، اور جو بھیڑیے جو بھیڑوں کے روپ میں ہیں، جو لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، پلیز ان سے آپ ذرا تھوڑا سا کیئرفل رہیں. اور جو چرچز ہیں، جو چرچز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ ان میں آئیں، ان کو سپورٹ کریں. چرچز تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں، جو مین اسٹریم چرچز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ جب ان چرچز میں جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں، ریکگنائز کرواتے ہیں. یہ کیا کہ چھپ کے ایک کارنر میں بیٹھے رہنا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں، جو آپ کے چرچز ہیں، ان کو مضبوط کریں، اور وہیں سے سارا کام ہونا ہے. جب دیکھیں پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے، لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب لوگ چاہیے جی، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جانا ہے، امبیسی کے سامنے جانا ہے. اور پھر جو لوگ ان کے پیچھے نہیں ہوتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی صاحب وہ فیونرل کرنا ہے جی، آپ آئیں گے. وہ جی ہم نے نکاح کروانا ہے جی، آپ کر دیں جی. تو وہ پھر کدھر جاتے ہیں؟ وہ جو سو کالڈ پاسٹر بنے ہوئے ہیں، اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے لیے کریں گے. اور جب وقت آتا ہے وہی وہ جو ہوتے ہیں وہ پیسے بھی سائن کر دینا جی، ذرا یہ کاؤنٹر سائن کر دیں، یہ آپ کے ہونے ہیں بیکاز یو آر ریکگنائز. تو آپ جتنے مرضی اچھے ڈرائیور ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے نا، تو آپ ڈرائیور نہیں ہیں. آپ اس کو نیچے دے دیں گے تو وہ سیدھا جیل میں جائیں گے. تو نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ہے ایمان. تو پلیز میری یہ درخواست ہے، ہاتھ باندھ کے آپ سے منت ہے کہ چرچز کو برباد نہ کریں. چرچز کے اندر آئیں، کام کریں وہاں پہ. میں نے اگزامپل دی آپ کو اپنے بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، کہ انہوں نے ٹھیک ہے اپنے گھر عبادت کرتے ہیں، انہوں نے مسئلے رکھے ہوئے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں جو اپنے آئیڈلز ہیں بت جو رکھے ہوئے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ لو جی میں بہت بڑا بزنس مین ہوں اور میں اپنے گھر میں گرودوارا جو آپ آئیں جی میرے گھر میں گرودوارا ہے. عبادت کے لیے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، چلیے میں نے پاٹ کروانا ہے، آئیں جی. بلائیں آپ خدا ان کے خادموں کو، اپنے گھر میں دعا کرائیں. لیکن یہ گرودوارے اپنے گھروں میں اور یہ مندر اپنے گھروں میں کھولنے والی بات ان میں نہیں ہے، یہ ہم میں ہی ہے. پلیز پلیز یونٹی، ابھی میں نے اس کے بارے میں یہ بھید ہے. یونائٹ ہوں، اکٹھے ہوں، اور اکٹھے مل کر آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند اپنا رحم فضل کرم آپ پہ کرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.